नवी नशिस्त अल्लाह के आगे झुक जाए सरेंडर योरसेल्फ 9th एपिसोड जुलाई 10, 2015। ख्वाब की ताबीर गुज़िश्ता से पैबस्ता। नूर इन दिनों अजीब किस्म की कैफियत से दो चार रही थी। यूँ गुमान होता था वो जो सोचेगी सच होगा, और वो सोचती तो वो हो जाया करता। इस बात से वो घबराहट का शिकार हो गई। वो कशमकश में थी कि कैसी तजल्ली है जिसने दुनियाओं के दर वाक़ कर दी। दीवार के पार की ज़िंदगी उसको दिखाई देने लग गई। गुमान से परे, यानी ज़मानो मकान की वुसअत से परे के लोग और हस्तियाँ। वो उनसे बात नहीं कर सकती थी, ना वो उससे बात करते थे, बल्कि वो ये सब कुछ एक स्क्रीन पर या किसी फिल्म सिनेमा की चलती हुई स्क्रीन जैसा देखने लगी। उसको इन दिनों कुरान पाक पढ़ने का बहुत शौक़ पैदा हो चुका था। तरतीब नज़ोली बिलहाज सूरतुल अलग पढ़ते उस पर तफक्कुर करने लगी। तफक्कुर ने हिजाबात हटा दिए, ज़मानों के फासले मिटा दिए, विरा से मावरा तलक रोशनी का सफ़र बिना किसी हदबंदी। तजल्ली, साथ की तजल्ली, एहसासो बयान में लाई ना जा सके। वो इसी एहसास में घिरी बैठी थी, शायद डरी डरी सहमी सी। वो एहसास की शिद्दत बजाते खुद किसी तजल्ली से कम ना थी जिसने होशो फिरत से बेगाना कर दिया था। दिल को हिरा बनाने वाले, नूर बनूर राह दिखाने वाले, कासिमुल मुनीर शाहे तनवीर, जावदानी की महक लिए, काफूरी धुआं लिए। एकदम बैठे बैठे आंख बंद सी हो गई। दिल पर रिक्कत सी तारी, खुशबू, लहरिएदार कासनी धुआं। वो बैठे बैठे मदहोश, होश आता तो फिर कुछ देर बाद हवास मुअत्तल, और ये नगमा जावेदां जारी। जामे जिम का है मौसम, हौज़े कौसर का हुआ मौसम, दरे दिल के वाह होने का मौसम, मन की अग्नि में जलने का मौसम, सांस के थमने का मौसम, पत्थर पिघलने का है मौसम, चश्मे बहने का है मौसम, हाथ पर हाथ रखने का मौसम, आँख को बंद रखने का मौसम, बावजूद चश्म रखने का मौसम, जाने जाना से मिलने का मौसम, रूबरू होने का मौसम, सीना पुर नूर होने का है मौसम, आँख को पाक रखने का है मौसम। आया है अब शराब का मौसम, मस्त व बेखुद रहने का मौसम, दूधे हस्ती में बिखरने का मौसम, आग से खेलने का मौसम। आया है ये जलाल का मौसम, फिर होगा कल जमाल का मौसम, गोया है ये बहार का मौसम। नूर, वक्त की रेत में बात को मट्टी ना करें। शाबाब, कम से कम आप उससे दोस्ती छोड़ दें। नूर, किससे? मेरी दोस्ती किससे है? शाबाब, चिड़चिड़ाहट से, बेजारी से, उकताहट से। नूर, हाँ, क्या करूँ फिर? इंसान इर्द गिर्द बहुत, इसलिए बेजार हो जाती हूँ हजूम से। आपको मुझ पर रहम करना चाहिए। शाबाब, मोहतरम बिटिया जी, मुझे गुस्सा न दिलाओ, मेरा गुस्सा कम बर्दाश्त होता है। नूर, चले ठीक है, मुझे नाज़ेज करना अच्छा लगता है, ना गुस्सा दिलाना। आप अपना मिजाज बरकरार रखें, सलामत हो शादबाद रहें। वैसे भी मैं सोच रही हूँ कि आपको गुस्सा आ ही नहीं सकता, करके दिखाए ज़रा गुस्सा, मैं भी मान जाऊँगी आपको। मगर फिर शर्त है, गुस्सा करके दिखाना है आपको। शाह बाबा, यानी मेरी कमज़ोरी पकड़ लिया आपने। नूर, अब आप गुस्सा करके दिखाएं,
آپ ایسا کریں دل کثافتوں سے دھو لیں، یوں اب بھاگ کر نہ جائیں، اچھی طرح غصہ نکال لیں مجھ پر۔ شاہ بابا، ان گمانوں سے خود کو دور رکھیں، یہ غصہ میرے بس میں نہیں، اللہ کا فضل ہے مجھ پر کہ اس نے غصے سے دور رکھا ہے۔ نور، فضل اللہ کا ہوتا ہے، مگر ایسا ہے کہ آپ ہیں تو انسان، سو اس کا آنا فطری۔ شاہ بابا، اب زندگی کی شام ہے، دھوپ ڈل چکی ہے، تپش نہیں رہی۔ آپ نے اقرا اور المدثر کا ترجمہ اور تفسیر پڑھی ہوئی ہے؟ نور، نہیں۔ شاہ بابا، کوشش کر کے ایک بار پڑھ لیجئے گا، آپ پر بہت سی راہ کھل جائے گی۔ مدثر، خود کو چھپا لینے والا، خود میں سمٹ جانے والا۔ اب آپ کا خواب اور مدثر کا ذکر، آپ کی پہلی سوچ کہ آپ کے والد کا نام بھی مدثر ہے۔ نور، والدہ کا ذکر کیا تھا۔ شاہ بابا، آپ کی والدہ کا نام کیا مدثر ہے؟ آپ نے ذکر کیا تھا کہ مدثر کا شور مچتا ہے۔ بہرحال یہ ثانوی باتیں ہیں۔ آپ کو دودھ یعنی سفیدی، مٹھاس اور اسکوائش یعنی کھٹاس میں سے انتخاب کا موقع دیا جاتا ہے۔ آپ دودھ اختیار کر لیتی ہیں، اسکوائش پینے سے قبل ہی جیلی بن جاتی ہے، پینے کے قابل نہیں رہتی۔ سو آپ کی روح پاکیزگی کی متلاشی اور پاکیزگی پسند کرنے والی ہے۔ اب مدثر کا شور، جو آپ کے سامنے قرآن کے اس صفحے پر ختم ہوا جہاں مدثر تحریر ہے۔ المدثر وہ سورہ کہلاتی ہے جس کے بارے اکثریت پہلی وحی کا یقین رکھتی ہے۔ اے کمبل لپیٹ اور کر لیٹنے والے، اٹھ لوگوں کو ڈرا، اپنے رب کی بڑائی بیان کر۔ گویا آپ کو سبق دیا جا رہا ہے۔ آپ نے جو خود پر اپنی سوچ سے لبادے ڈال رکھے ہیں، بیساریت کے، اکتاہٹ کے، چڑچڑاہٹ کے، خود ترسی کے، آپ ان سے دامن چھڑائیں۔ اللہ کی ذات پہ یقین کریں، وہی سب کا سچا وکیل اور مددگار ہے۔ آپ خود سے اپنی صفائی دینے کے بکھیڑوں میں نہ الجھا کریں، جو حق بات ہے وہ کہیں، اپنی راہ چلیں۔ اور اگر آپ نے سبق یاد کر لیا، خود ترسی اور دیگر خود ساختہ لباسوں سے بے نیاز ہو گئیں، تو ناممکن کیا کہ رب سونا آپ کو محفل حضوری نصیب فرما دے اور آپ بھی اس دنیا کے ساتھ ساتھ دونوں جہانوں میں حاجی قرار پائیں، حاجمین کہلائیں۔ اور بلا شک رب سچا ہی سمیع العلیم اور سب غیب کا علم جاننے والا ہے۔ نور، میری خاک، وہ پاک جگہ، اس جگہ مرنے کی دعا جائے مدفن مانگتی ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوا تھا، مانند موم جامع دل میں پگھل گیا تھا دل، رکت بے سبب رہی، تب دل چاہتا تھا دنیا چھوڑ دوں، وہ شاید نویں جماعت کی بات۔ میں اتنا روئی، لگتا تھا دل کی جگہ پگھلی ہوئی موم کوئی تقاضا کرتی ہے، شاید قرآن پڑھنے کا۔ اب میں مجذوبیت چاہتی ہوں، شاید یہ دعا بھی غلط ہے۔ ہاں، لگتا ہے ہلکی سی روشنی مل گئی، آنکھ کھل گئی، دنیاوی حاجتیں ختم ہو چکی ہیں کب کی، دل بے نیازی چاہتا ہے۔ اس خواب کے بعد میری امی کو متعدد بار زیارت رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو۔ کبھی کبھی روح وجد کرتی ہے، مگر یہ امی کا وجد کیسا ہے کہ بے قابو ہو جاتا، ان کو ہوش نہیں رہتا، جسم ہلتا ہے، ان کی پکار اور جہانوں سے آتی محسوس ہوتی ہے۔ پھر بولی، بیساری میری پناہ ہے، انیا بے اعتبار ہے، میں گناہگار، سیاہکار، پاکیزگی کا نام و نشان نہیں مجھ میں۔ ہاں، کبھی بہت پاک ہوا کرتی تھی، اپنے آپ کو راہ راست پہ رکھنے کے لیے خود کو خود سے چھپانا پڑتا ہے۔ میں نے آپ کو بہت تنگ کیا، مجھے اس کا دکھ ہے، ہو سکے تو معاف کر دیجیے گا، اللہ آپ کو بلندی درجات سے نوازے۔ اچھا سنیں، دونوں جہان، حج، دوسرے جہاں مطلب؟ شاہ بابا، آپ نے کب تنگ کیا مجھے، ان سوچوں سے نکلے، عالمین جمع ہے،
عالم کی، اور رب سچا ہی جانے کتنے جہاں خلق کیے، اور حاجمین جگہ ہے حاج دونوں جہانوں میں کرنے والوں کی، یا کہ سب جہانوں میں حج کرنے والوں کی۔ نور، کیا آپ کو خواب بتانے کے علاوہ بھی کوئی اور علم آتا ہے؟ شاہ بابا، میرے پاس کوئی حساب کتاب کا علم نہیں، بس میری سوچ پرواز کر جاتی ہے، اپنی مرضی سے پرواز میں نکل جاتی، مجھے کسی کو جاننے کا تجسس نہیں ہوتا۔ رب سچا اپنا فضل مجھ پہ کرتا ہے اور اکثر میرے وجدان کو درست مقام پر پہنچا دیتا ہے۔ کیا آپ کو یوں نہیں لگتا کہ آپ اپنی والدہ کی کاپی ہیں؟ نور، میری امی پر کسی نے کہا تھا بغداد کے سید بزرگ ہیں۔ آپ کہیں گے گھر سے قریب ہو جاؤ، مجھے اکیلے رہنا پسند ہے، مجھے لگتا ہے مجھ سے زیادہ میری امی پر باقی لوگوں کا حق ہے اور وہ اس پیار کے زیادہ مستحق۔ شاہ بابا، یہ تنہائی کا کرب ہے، اکیلے پن کا احساس ہے جو آپ میں ایک جوالا مکھی دہکائے رکھتا ہے۔ نور، میں شروع سے اذیت پسند، خود تک محدود، اس لیے لاوا نہیں بنتا۔ پھر وہ خود پہ لگی تہمتوں کا ذکر کرنے لگے جو اسے دکھ دیتی تھی۔ شاہ بابا بولے، بلا شک صبح قریب ہے، اس ذکر کو تھام لیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا نعم النصیر۔ انشاءاللہ آپ پر تہمتیں لگانے والے ابتر قرار پائیں گے۔ کرب کی لاگ چنر رگنے کے لیے ضروری ہے، جب تک اضطراب روح کی گٹی میں شامل نہ ہو، عشق کی عین میں عاشق کیسے داخل ہو؟ عشق کی عین تو مجاز سے حقیقت تک کی ترجمان ہے، ایک سکے کے دو رخ، ایک سیاہ تو دوسرا سفید۔ عشق سچا ہو، کسی پتھر سے ہو، کسی مندر سے ہو، کسی مورتی سے ہو، کسی شخص سے ہو یا کسی کتاب سے، پہلے یہ بت بنواتا ہے، پھر اسی بت کو توڑ دیا جاتا ہے، یہ بت فنائیت تک لے جاتا ہے۔ ذات کے سفر میں کوئی ایک بت سے گزر کر حقیقت تک پہنچتا ہے تو کوئی کئی بت بناتا تراشتا رہتا ہے اور بالآخر قطرہ دریا سے سمندر میں جا گرتا ہے اور فنا ہو جاتا ہے۔ نور ایمان نے محبت کا تذکرہ کیا تھا، مگر اس کے ماں بعد ہونے والے واقعات کی ہوش ربا تصویر ان کو بتانے لگی۔ وہ کسی شخص کو زندگی میں پہلی مرتبہ حدیث ذات سنانے لگی، گویا جو اس کے اندر تھا وہ باہر نکالنے لگی، ہچکیاں، آنسو، سسکیاں، تو کہیں بددعائیں، کہیں خدا سے سوال، شکوے، گلے، شکایت اور خدا سے جنگ کا حتمی نتیجہ مایوسی۔ دامن پاک کو تار تار کر دیا، حسن تجلی نے اسے بازار کر دیا، یوسف مصر کے گاہک تو نکلے سینکڑوں، زلیخا نے مگر اشک بار کر دیا۔ وہ تیرا انتقام تھا، شہرہ عام تھا، تیری بددعا نے تجھے ناسازگار کر دیا۔ شاہ بابا، بھول جائیں سب شب ماتم کے قصے، کچھ کم ظرف عورت کو صرف ایک کھلونا سمجھتے ہیں، اور ستم یہ کہ کچھ عورتیں بھی ان کی مددگار ہوتی ہیں۔ ایک عمر گزار چکا ہوں اس دنیا کے عجب رنگ دیکھے، آپ تو ہی سادہ، تیرا دل بھی سادہ، ایویں زمانہ رکیب بن بیٹھا کی مثال۔ آپ میرے بارے میں پریشان نہ ہو، عمرو عیار جیسی زنبیل ہے میرا دل، صنف نازک کے دکھ، بہنوں کے غم، بیٹیوں کی کچلی آرزوئیں، جانے کیا کچھ جمع ہے، بس التجا یہی ہے، سب کچھ بلا کر ایک کامل یقین کے ساتھ اللہ کے سامنے سر جھکائیں اور دنیا کے سامنے سر بلند رکھیں۔